from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, आप सबको पाकिस्तान का 75वां यौम क़रारदाद पाकिस्तान डे मुबारक हो। हम अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि हमारी किश्ती किस तरफ जा रही है, हमें किस तरफ जाना चाहिए। ये बहुत अफसोस की बात है। आजकल के जो हालात हैं, कुछ दोस्त फ़ोन करके जो फ़िक्रमंद हजरात हैं वो मुसलसल ये सवालात पूछ रहे हैं, क्या इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने वाली है, हुकूमत रहेगी या चली जाएगी। ये 10 जमातें जो हैं, क्या ये मिलकर पाकिस्तान को चला सकेंगी। इनके तो पहले बहुत इख्तिलाफात थे, ये मुल्क कैसे चलेगा। देखिए, इन तमाम सवालात के जवाबात आसान नहीं हैं, और जो लोग आसान बना के टीवी पे आके पेश कर देते हैं, वो ज़िगज़ैग कहानियाँ इधर से उधर सुना के वो उनका काम है। मेरे नज़दीक इनका कोई फाइनल और एब्सोल्यूट किस्म का आंसर मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, मैं कुछ नुकात आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ जिस पे आप भी गौर व फिक्र कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस मर्तबा ये ज़मीर बेचने वालों के ख़िलाफ़ सख्त फैसला नहीं दिया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीर बेचने वालों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त और सख्त फैसला नहीं दिया तो ये मुल्क की बुनियादें खोद के फेंक देने वाली बात होगी। मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो की थी जिस पे बहुत सारे दोस्त मुझे पर्सनली फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं, ये क्या बात आपने कह दी, क्या आपके दुश्मन जो है वो आपके पूरी पार्लियामेंट को ख़रीद सकते हैं, पूरी सेनेट को ख़रीद सकते हैं। मैं अपने रैशनल दूंगा कि मैंने किस बुनियाद पर यह बात कही है। अच्छा, देखिए, बात यह है कि जिस माशरे में हर चीज़ बिकने को तैयार है, आपके जजेस भी बिकते हैं, आपके जर्नल्स भी बिकते हैं, आपके मीडिया वाले भी बिकते हैं, आपके मौलवी भी बिकते हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स भी बिकते हैं, हर चीज़ आपकी बिकने ऑन सेल है, फॉर सेल है पाकिस्तान में। ये मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद समझ लेना चाहिए और देख लेना चाहिए। अच्छा, अब देखिए, आज दुनिया जिस तेज़ी से बदली है, अब पाकिस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान से लड़ने के लिए न तो तलवार चाहिए, न घोड़ा चाहिए, न हाथी चाहिए, न तोप चाहिए, न जहाज चाहिए, न मिसाइल चाहिए, न बॉम्ब चाहिए, न ड्रोन चाहिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। अब उसको क्या चाहिए, उसको सिर्फ पैसा चाहिए है जिसके ज़रिए वो आपके 342 अरकान असम्बली और 100 सेनेटर्स जो हैं उनको ख़रीद ले, चंद जजेस और जर्नल्स को ख़रीद ले। मीडिया को ऑलरेडी वो काफ़ी उसमें काम कर चुका है। अच्छा, इसकी कीमत क्या है। इसकी कीमत सिर्फ 10 राफेल तैयारों के बराबर है। सिर्फ 10 राफेल तैयारे कम कर ले अपने उसमें से तो वो आराम से इन सबको ख़रीद सकता है। उसके बाद क्या होगा कि आपके जो जजेस और जनरल जो होंगे बड़े फ्रेंडली होंगे उसके साथ, ठीक है ना। सेनेट में ज़्यादातर अरकान उनकी होगी, उनके बिल को पास कराने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सब के सब ऐसे हैं जो बिकते रहे हैं माजी में और ये बिक सकते हैं। क्यों? देखिए, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, वो अफोर्ड कर सकते हैं हमें खरीदना। उनकी इकोनॉमी है 2709 बिलियन, में भारत की बात कर रहा हूं, और हमारी इकोनॉमी क्या है, हमारी जीडीपी क्या है 263। कहाँ 2700 ऑलमोस्ट 3000 का 263 जीडीपी है गालिबन हमारी, जो अब बढ़ी है इनके दौर में थोड़ी सी इमरान खान के। अच्छा, उनके फॉरेन रिजर्व जो है वो पता है कितने हैं, 631 बिलियन डॉलर्स, और हमारे कितने हैं 16 बिलियन डॉलर्स। वो अब बढ़े हैं इनके इमरान के दौर में थोड़े से। अच्छा, ये बातें बताने का मकसद
مایوسی پھیلانا نہیں ہے. ایک تو ہمارے یہاں جب سچ بات بتانے جاؤ, آنکھیں کھولنے کی کوشش کرو کہ بھائی آگے گڈھا ہے ذرا دیکھو, تو کہتے ہیں نہیں گڈھا کیوں سجایا یار, یہ تو آپ نے مایوسی پھیلا دی. اچھا خواب دکھاؤ, فسانے سناؤ, فسانے بہت ہیں. اور کیا کس نے کہا تھا, یہ دنیا حقیقت کی قائل نہیں ہے, فسانے سناؤ, فسانے بہت ہیں. جی تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جس ملک کی حالت یہ ہو کہ وہاں پہ ملزمان ضمانت حاصل کرنے کے بعد اپنے حق میں مظاہرے کراتا ہے, نعرے لگواتا ہے, ٹی وی پہ آ کے بیٹھا ہوتا ہے ملزم, اور ایک ایسے آدمی کو ملزم اور مجرم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے جس نے زندگی میں کبھی کرپشن نہیں کی, اور ملزم بیٹھا ہوا وہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مجرم ہے جو مجرم نہیں ہے. سندھ میں ڈاکوؤں نے رائفل نکال وہ فائر کر رہے تھے, تو اس تصویر کے نیچے لکھا تھا وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ پولیس ہم سے بھتہ مانگتی ہے, ابھی آج کل ہمارے ڈاکے کم پڑ رہے ہیں, ہم کہاں سے بھتہ دیں. جس ملک میں یہ عالم ہو کہ چند پاؤنڈ کپاس چوری کرنے پہ, میں نے ایک عورت کی تصویر دیکھی, اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور اس کے بچی کی, کہ انہوں نے چوری کی ہے تھوڑی سی کپاس. اس ملک میں مریم نواز جو ہے وہ, جس کی وہ کہتی تھی کوئی جائیداد نہ پاکستان میں نہ لندن میں, جب ساری کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد نکل آئی تو وہ ضمانت لے کر اس بہانے سے کہ میں والد صاحب کی تیمارداری کروں گی, تیمارداری دیکھ رہے کیا ہو رہی ہے, وہ روز جو ہے وہ جلسے کرتی ہے اور برانڈڈ کپڑے پہن کے گھومتی ہے, اور جب وہ جاتی ہے سپریم کورٹ اور دوسرے عدالتوں میں تو بدماش غنڈے پتھر لے کے جاتی ہے اور کوئی کچھ نہیں کہتا. یار جس ملک میں یہ عالم ہو کہ اس ملک کا وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے لکھ کے دیا تھا کہ ہاں یہ غلطیاں مجھ سے, یہ کرپشن میں نے کی, وہ سرٹیفائیڈ آدمی, ٹھیک ہے نا, اب اس سے دوبارہ کہا جائے کہ آئیے بجٹ بنائیے. مجھے بتائیے جہاں پہ مجرم جو ہے وہ بہانہ بنا کے راتوں رات لندن بھاگ جائے. یار پوری قوم چاہیے تھی, پوری قوم کی سمجھ میں نہیں آیا, ایک کی نہیں آیا, پوری قوم ایسی تھی کہ وہ دھوکہ دے گیا. ان دھوکہ دینے والے بازیگروں کو آج تک کسی نے ٹی وی پہ لا کے پیش کیا کہ یہ انہوں نے پلان کیا تھا اور یہ ایسے ایسے بھگایا اور یہ جالی وہ بنوائی تھی؟ کسی نے اس بارے میں سوچا تک نہیں کہ وہ بھاگا کیسے. ایسے ملک چلتے ہیں جس ملک کے وزیر اعظم اور اس کے رفقا جو ہیں کسی کی جیب میں جو ہے پلمبر کا, کسی کی جیب میں اکاؤنٹ آفیسر کا بطاقے کیا کہتے ہیں اس کو, بطاقہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, وہ ورک پرمٹ جو ہے مڈل ایسٹ کا رکھا ہو پڑوسی ملک کا, کہ وزیر اعظم یہاں کا ہے نوکری وہاں کرتا ہے, وزیر داخلہ یہاں کا ہے نوکری وہاں کرتا ہے, صرف پیسے منی لانڈرنگ کے لیے وہ استعمال کرتے تھے وہ بطاقے. سب ثبوت آ گئے, سب کچھ موجود ہے. عدالت نے کچھ کیا نہیں کیا. ہمارے آرمی چیف نے ایک ایسے ملزم کو فون کر کے اس کی طبیعت پوچھی تھی جب اس کو کورونا ہو گیا, شہباز شریف کو, جس نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے. آج منی لانڈرنگ کرنے والوں کو دعوت دی جا رہی ہے, نیگوسیشن کی جا رہی ہے کہ اب اقتدار میں یہ آئیں گے. یار کہیں ایسا ہوتا ہے دنیا کی, کہیں کسی ہسٹری کی بک میں پڑھا آپ نے کہ جہاں پہ اس قدر بدتماش, بدچلن, آوارہ, لوٹنے والے ملک کو, کھانے والے لوگوں کو بلا کر آپ کہتے ہیں اچھا اب آپ نیکسٹ آپ ہیں, اب آپ تیاری پکڑیں. یہ کہیں ایسا ہوتا ہے؟ اس ملک کی قسمت میں یہ ساری بدنصیبیاں لکھی ہیں. دیکھ تو رہے دن اور رات آپ. ایک آدمی ملا ہے اتنے عرصے میں جس میں یہ جرت ہے کہ وہ کرپٹ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے. کرپشن کا, بدماشی کا اس کے علاوہ کوئی توڑ نہیں ہوتا کہ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں کہ نہیں یہ نہیں چلے گا, میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. ایسی ہمت کا ایک آدمی ملا ہے تو سارے بدماش, سارے چور مل کر اس کو پکڑ رہے ہیں کہ ہم اس کو دھکا دیں گے. تو میں اور آپ کس کام کے ہیں پھر؟ اگر چور ایک طرف ہو سکتے ہیں تو پاکستان سے محبت کرنے والے ایک طرف نہیں ہو سکتے؟ ہونا چاہیے. چلو جن کے نصیب میں حرام کھانا لکھا ہے, جن کے نصیب میں کرپشن کے پیسے بٹورنا ہے, غلط لوگوں کی قوتوں کے لیے کام کرنا ہے, وہ ان کا نصیب ہے.
اب کتنی زندگی ہوتی ہے انسان کی؟ 2-4 گھڑی ہوتی ہے، گزر چکے ہیں. اب لگاؤ، اب ساتھ دو. 27 کا جلسہ ہے، بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ جائیں اور جا کے اظہار کریں کہ نہیں، یہ آج جو جنگ ہے یہ سیاسی جماعتوں کی نہیں، یہ جھوٹ اور سچ کے درمیان کی جنگ ہے، یہ کرپشن کے خلاف جنگ ہے. جو میرا حق بنتا ہے، جو میرا حصہ بنتا ہے، مجھے وہ ادا کرنا چاہیے، اور جو آپ کے حصے میں آتا ہے، خدا کے واسطے پاکستان کے ساتھ اتنی زیادتی مت کرو. لیکن معاف کیجیے گا، میں آپ کو کوئی ایسا ایلوژن میں نہیں رکھوں گا. میں جو جیسی بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو لوگ یہ بات سن رہے ہیں جن کی سمجھ میں آتی ہے ان سے گزارش کروں گا کہ اس کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ کچھ آنکھیں کھلیں. ہمارا کام جو ہے نا وہ الارم بجانا ہے کہ دیکھو خطرے سے پہلے الارم بجاؤ. یہ نہیں کہ وہ آ جائے. کیوں، آپ دیکھ لیجئے نا کہ کس انداز سے خریداری ہوتی ہے ہمارے سینٹ میں. مطلب اتنا ننگا پن، بےہودگی تو میں نے کہیں دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. انسان کے اس کی ویڈیوز بھی آ جائیں گی، آڈیوز بھی آ جائیں گی، سب کچھ آ جائیں گی، اور کچھ بھی نہیں ہوگا اور بکاؤ مال چلتا چلا جائے گا. مطلب یار کہیں ایسا ہوتا ہے؟ اس کو روکنے کا وقت ہے. اچھا، اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بات یہ ہے، مسئلہ دیکھیں کم وقت میں ہم ایسی بات کر سکتے ہیں بلٹ پوائنٹس کے ساتھ. بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر، پاکستانیوں کے اندر وطن سے محبت جو ہے وہ مذہب کے بعد سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے زیادہ پاکستان سے ہونی چاہیے. دیٹس دا اونلی سولوشن کہ آپ کو اتنی محبت ہو پاکستان سے تو ہی آپ پاکستان کو بچا سکیں گے، ورنہ وہ آپ کو خرید لیں گے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ضمیر فروشی اور وطن فروشی کی جب بھی کوئی بات کرے تو اس کو بری طریقے سے سزا، فوری سزا ملنی چاہیے، اور سزائیں بھی ملنی چاہیے. لیکن جہاں وطن فروشی کی بات آئے، ضمیر فروشی کی، اس کو فوری سزا ہونی چاہیے اور سخت سے سخت ترین سزا ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے. اس کو میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اچھا، تیسرے جو بہت اہم بات ہے، دیکھیے ذرا آپ بہت احتیاط سے میری بات کو سنیے گا، اس کو جا کے سرچ کیجئے گا. گوگل پہ آج کل تو ہر چیز سرچ ہو سکتی ہے نا. دیکھیے، آپ نے کبھی اس بات کا، میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی، ایک انڈین ویڈیو، تو وہ کہہ رہے تھے حلال، جہاں پہ بھی حلال لکھا ہو اس کو، پروڈکٹ کو نہ خریدنا. پھر اس میں وہ ہندو بتا رہے تھے کہ کیا کبھی آپ نے مسلم اکانومی کو استعمال کیا ہے، اس کے متعلق سوچا ہے؟ یہ صرف حلال بزنس جو ہے جس میں حلال گوشت ہے، حلال دوائیں ہیں، حلال میک اپ ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، ساری چیزیں حلال کی جتنی برانڈنگ جو آ رہی ہے، اس کا 1 سال کا بزنس، حلال کا صرف بات کر رہا ہوں، انڈیا کے پورے سال کے بزنس سے زیادہ ہے. اور یہ ایک ہندو بتا رہے تھے، ڈسکشن کر رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے جہاں حلال لکھا ہو وہ چیز مت خریدنا، کیونکہ یہ اکانومی کی وار لڑ رہے ہیں مسلمان ہمارے ساتھ. یہ ویڈیو آپ دیکھیے اور ان کی باتیں سنیے. تو آپ اگر ذہین ہیں انڈونیشیا کی طرح، جو کام یہ کرنا چاہ رہا ہے عمران خان کہ ہم مسلم امہ کے ساتھ ایک ایسا بلاک بنائیں، اکانومی وہ جوائن کر لیں، مسلم اکانومی، وہاں اپنی بڑھوت کر لیں، تو آپ فائنینشلی ویل آف ہو سکتے ہیں، بہت اچھی طرح سے ویل آف ہو سکتے ہیں، اور مقابلہ کر سکتے ہیں پھر آپ ہندوستان کا. کیوں؟ صرف حلال پروڈکٹ کی اتنی ویلیو ہے. ذرا یہ جا کے آپ خود سرچ بھی کیجئے گا ان ساری چیزوں کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ عمران بھٹو صاحب بھی یہیں لے جانا چاہتے تھے. بھٹو صاحب کا بھی انجام آپ کو پتا ہے کیا ہوا. دعا کیجئے کہ عمران خان کا انجام ایسا نہ ہو. میں اکثر کہتا ہوں بھٹو کو تو کھو دیا، اس کو مت کھونا. اس کو اگر کھو دیا تو پھر وہی ہوگا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ خریدیں گے آپ کے سینٹ کے لوگوں کو، آپ کے ججز کو، آپ کے جنرلز کو، وہ سب خریدنے کی قوت رکھتے ہیں، اور یہ سب بکنے کو تیار لوگ ہیں، اور ان کے ثبوت ہیں. مطلب 1-2 ہر جگہ سے آپ کو لٹمس ٹیسٹ کیجئے تو آپ کو مل جائے گا ہاں صاحب بکنے والے لوگ ہیں. تو اس کی طریقہ کیا ہے؟ سزا سخت ہو، فوری سزا ہو. دیکھیں نا کہ جس ملک میں یہ عالم ہو، اتنا مت لوٹو پاکستان کو. اور کتنا لوٹو گے، اور کتنی آنکھیں چراؤ گے، اور کتنی دیر خاموش رہو گے. میرے لیے تو یہ امانت ہے میرے باپ کی، تو میں اس لیے جذباتی ہوتا ہوں، میں اس لیے تکلیف محسوس کرتا ہوں. میں وہاں سے باہر آ گیا ہوں لیکن وہ مجھ سے باہر نہیں جاتا.
پاکستان، جو پاکستان میں رہتے ہیں یا جو بھی صاحب اقتدار ہیں، پاور ہے جن کے ہاتھ میں، یار تمہارا کوئی کردار تو ہونا چاہیے. تمہارے ملک کو دشمن خرید لے گا. تمہارے میڈیا کا کیا حشر کیا؟ خریدا ہی تو ہوا ہے بڑے میڈیا کو، تمہارے جو بڑے 2-4 چینلز ہیں ان کو. ایک انڈین ڈیبیٹس میں ہمارا تو کام یہ دن رات واچ کرنا میڈیا کو، وہ اس میں ایک صاحب دوسرے انڈین سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو انویسٹ کی تھی میڈیا پہ اس کے بہت اچھے رزلٹ آئے ہیں، تو انہوں نے دوسرا بولا ہاں تو ہمیں وہاں مزید انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. یار یہ دور جو ہے، میں نے پہلے سے آپ سے کہا نا کہ یہ لڑنے کا، بم چلانے کا، جہاز چلانے کا، تو ہاتھی گھوڑے، اس کا دور نہیں ہے. یہ اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. ڈیٹا جمع کرو، سوچو، ذہنوں پہ وار کرو، ذہنوں کو بدلو، پیسہ لگاؤ. توپ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ لگاؤ اور پاکستان میں سینٹ کو پوری کو خرید لو. 60% کو خرید لو، 40% تالیاں بجاتے رہیں گے، تمہارے بل پاس ہوتے رہیں گے، جو چاہے گا کام کروائیں گے. اس کے لیے یہ اگر سپریم کورٹ نے سخت سزائیں نہیں دی، آئی ایم سوری، آئی ایم ریپیٹنگ اٹ اگین اینڈ اگین اینڈ آئی ول ڈو، میں دوبارہ کروں گا اس کو، بات کو بار بار کروں گا. اگر یہ صحیح فیصلہ نہیں کیا سپریم کورٹ نے، ان بے ضمیروں کو نہیں روکا، تو یہ پاکستان کی پیٹھ میں نہیں، پاکستان کے پیٹ میں خنجر کھوپنے والی بات ہوگی. وطن فروشی، بے ضمیری کی سزا فوری ہونی چاہیے اور بہت زبردست ہونی چاہیے. یہ that's the only way، یہی ایگزٹ ہے. اس کے بعد ایگزٹ نہیں ہے. دیکھیے سچ اور حق کی خاطر جو ہے نا سامنے آنا چاہیے، کھل کے سامنے آنا چاہیے. ہاف وے میں نہیں ادھر ادھر، ہاں جی یہ بھی حسین سے بھی دوستی ہے اور یزید کو بھی سلام، تو فیصے کردار پر ایک طرف ہوئیے. یہ 75واں ہمارا یوم قرارداد پاکستان کانسٹیٹیوشنل ڈے کا میرے آپ سے ریکویسٹ ہے. پیغام تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ جو ہم آپ کو پیغام دیں گے، لیکن ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو اپنی حد تک محدود نہیں رکھیے، دوسرے پاکستانیوں تک پہنچائیے، ان سے کہیے کہ وہ اس کو آگے پہنچائیں، شیئر کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.